बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर के यही आखिरी दिन थे और साल था 1963 जब मकबूजा कश्मीर की निहायत मशहूर और मारूफ दरगाह हज़रत बल से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मुए मुबारक को चोरी कर लिया गया, जिसके बाद मकबूजा आबादी में एहतजाज का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे सब के सब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और बावजूद इसके कि दिसंबर में मकबूजा वादी में मुकम्मल तौर पर सर्दी होती है, वादी बर्फ़ की चादर ओढ़ लेती है, निहायत शदीद सर्दी में ठिठरते हुए ये लोग अपने घरों के बाहर, सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में मुसलसल सरापा एहतजाज रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो उनकी दाढ़ी का बाल था उसे ढूंढा जाए, उसे तलाश किया जाए। तो क्या इस मुए मुबारक को तलाश किया जा सका? क्या कभी ये मालूम हो सका कि मुए मुबारक किसने चुराया था? ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये मुए मुबारक मदीना मुनव्वरा से मकबूजा कश्मीर में दरगाह हज़रत बल के इस मकाम तक कैसे पहुँचा। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दरगाह हज़रत बल, जिसका जिक्र हम बचपन से सुनते आए हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ख़बरनामों में, जब भी मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद, जुल्म और जबर की खबरें सामने आती थी तो उसमें अक्सर हम दरगाह हज़रत बल का नाम सुना करते थे। लेकिन वो दरगाह जो मकबूजा कश्मीर में सबसे मुबारक, सबसे मुतबर्रक और सबसे काबिल एहतराम दरगाह समझी जाती है, यहाँ कोई हस्ती मदफून नहीं है। इस दरगाह की इज्जत, इसका एहतराम, इसका वक़ार और मुसलमानों की इससे मोहब्बत की एक वजह है कि इस दरगाह में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक रखा गया है और इसी वजह से इसे, इस मकाम को एक दरगाह का दर्जा हासिल हुआ। यहाँ इससे पहले मुग़ल दौरे हुकूमत का एक सूबेदार था सादिक खान, उसने एक बाग तामीर करवाया था जो डल झील के किनारे पर आबाद था और यहाँ मुग़ल बादशाह शाहजहां सादिक खान बाग में एक बार तशरीफ़ लाए और यहाँ उन्होंने नमाज अदा की और नमाज के बाद उन्होंने सादिक खान से मुखातिब होकर एक बात की। वल्लाहु आलम इस नमाज के दौरान उन पर क्या कैफियत तारी हुई थी कि सादिक खान से उन्होंने कहा कि ये जगह मुस्तकबिल में एक पाकीज़ा, मुबारक और मुतबर्रक जगह बनने जा रही है जो कि सजदा गाह होगी लाखों फर्जंदाने तौहीद की। और ज़ाहिर है फिर इसके बाद ये मामला अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन 60-70 बरस बाद यहाँ आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मुए मुबारक को लाया गया। तो ये बाल यहाँ किस तरह से पहुंचा, इसके भी मुख्तलिफ कहानियाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हवाला जात हैं वो ये कि दक्कन से एक साहिब का ताल्लुक़ था जिनका नाम था सैयद अब्दुल्ला। ये मदीना मुनव्वरा में मुतवल्ली का काम भी सरअंजाम दिया करते थे और जब वहाँ वो मुतवल्ली के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे तो उनके ज़िम्मे मुए मुबारक की हिफाजत भी थी। वहाँ से वो मुए मुबारक को लेकर दक्कन आए और यहाँ जब वो वफ़ात पा गए तो उनके बेटे थे सैयद हामिद, उनके पास फिर ये मुए मुबारक चला गया और उन्होंने इसकी हिफाजत की। लेकिन जब बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन को फ़तह किया तो उसके बाद सैयद हामिद जो थे वो बहुत सारे बाकी लोगों की तरह कसमपुरसी का शिकार हुए और उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया कि वो इस मुए मुबारक को हदिया कर देंगे। तो एक कश्मीरी ताजर थे ख्वाजा नूरुद्दीन इशाई जो इत्तेफाक से उन दिनों में दक्कन में मौजूद थे, उन तक ये खबर पहुंची कि सैयद हामिद नामी एक शख्सियत है जिनके पास मुए मुबारक मौजूद है और कहा यह जाता है, दावा ये किया जाता है कि वो मुए मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का बाल है। तो हवाला जात तारीख़ के ये बताते हैं कि 1 लाख रुपए के एवज़ उस वक्त में तकरीबन सन 1700 में, 1700 ईस्वी में ख्वाजा नूरुद्दीन ने ये मुए मुबारक 1 लाख रुपए देकर, 1 लाख रुपए का हदिया देकर हासिल कर लिया। ज़ाहिर इस हवाले से मुख्तलिफ हवाला जात हैं, तारीख़ की मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ बयान करती हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो जिक्र है वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। ख्वाजा नूरुद्दीन के पास जब ये मुए मुबारक पहुँचा तो इसकी खबर औरंगज़ेब बादशाह को मिली और औरंगज़ेब बादशाह ने ख्वाजा नूरुद्दीन को गिरफ्तार करवा लिया और मुए मुबारक को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर रखवा दिया गया ताकि लोग आएँ और उसकी ज़ियारत करें। फिर अगेन अल्लाह जानता है कि उस पर क्या कैफियत तारी हुई कि उसे ये लगा कि उसने ख्वाजा नूरुद्दीन के साथ जुल्म किया है और उसने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए कि ख्वाजा नूरुद्दीन को रिहा कर दिया जाए। लेकिन जब तक रिहाई के ये अहकामात जेल के हुकाम तक पहुँचे ख्वाजा नूरुद्दीन इंतकाल कर चुके थे।
سو خواجہ نور الدین کی میت کے ساتھ موئے مبارک کو کشمیر بھیجوا دیا گیا جہاں سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی جو اہلیہ تھی عشرت بیگم ان کے حوالے موئے مبارک کو کر دیا گیا۔ اور پھر جو باغ صادق خان تھا جہاں بادشاہ شاہ جہان نے پیش گوئی کی تھی صادق خان کو کہ یہ باغ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہاں لاکھوں فرزندان توحید سجدہ ریز ہوا کریں گے، وہاں پر ایک درگاہ تعمیر کروائی گئی اور اس درگاہ کا نام درگاہ حضرت بل رکھا گیا۔ اور درگاہ حضرت بل کے حوالے سے بھی مختلف تاریخی حوالہ جات موجود ہیں، لیکن حضرت چونکہ احترام کا ایک لفظ ہے اور بل جگہ کہتے ہیں کشمیری زبان میں، تو احترام کی جگہ، تو درگاہ حضرت بل میں موئے مبارک کو رکھا گیا۔ اور پھر یہاں آنے سے اپنی جب تک اس کی چوری ہوئی 263 برس تک یہ موئے مبارک وہاں رہا، اور ہر مبارک اور متبرک موقع پر، چاہے وہ عید میلاد النبی ہے، چاہے وہ چاروں خلفائے راشدین کے یوم پیدائش ہیں، چاہے وہ معراج کا دن ہے، سو ہر موقع پر اسے جو زائرین تھے ان کی زیارت کے لیے نکالا جاتا تھا اور پھر واپس محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن 1700 میں، سن 1700 عیسوی میں یہاں آنے کے بعد 263 سال کے بعد، یعنی 1963 میں موئے مبارک کو چوری کر لیا گیا۔ عبد الرحیم بانڈے جو کہ اس وقت فرائض سر انجام دے رہے تھے متولی کے اس درگاہ پر، وہ ایک رات جب واپس پہنچے جس مقام پر موئے مبارک کو رکھا گیا تھا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ تالا ٹوٹا ہوا ہے اور موئے مبارک موجود نہیں ہے۔ اخروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوقچہ تھا جس کے اندر شیشے کی ایک ٹیوب میں، شیشے کی ایک نلی میں موئے مبارک کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ لیکن جب یہ عبد الرحیم بانڈے وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اسے چوری کر لیا گیا، اور جیسے ہی یہ خبر باہر نکلی جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی اور کشمیر کے مسلمان سڑکوں پر آ گئے۔ 1963 تک جو کشمیر میں آزادی کی اور حریت کی لڑائی تھی وہ کافی حد تک ماند پڑ چکی تھی، لیکن 1963 کے اس واقعے نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا، بلکہ ایک مرتبہ پھر جو آزادی کشمیر کی تحریک تھی اس میں بھی جان ڈال دی۔ اب یہ واقعہ ہے 27 دسمبر 1963 کا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے مقبوضہ وادی میں کہ جان کے لالے پڑ گئے ہندوستان کی حکومت کو، اور جواہر لال نہرو جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ مرد و خواتین گھروں سے باہر تھے، ماتم زنی کیا کرتے تھے، رات بھر شدید سردی کے اندر کشمیر کا ہر بچہ، ہر فرد اپنے گھر سے باہر رہتا تھا۔ حالت یہ ہوئی کہ جو دستے راست تھے جواہر لال نہرو کے، بی این ملک انٹیلیجنس بیورو کے چیف بھی تھے، انہیں بھجوایا گیا مقبوضہ کشمیر میں کہ وہ جائیں اور جا کر موئے مبارک کی تلاش کا کام سر انجام دیں۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اسے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ صرف 7 دن بعد، یعنی موئے مبارک کی چوری کے 7 روز بعد 4 جنوری 1964 کو ریڈیو پر یہ اعلان کیا گیا کہ موئے مبارک کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ اور صرف یہ اعلان نہیں کیا گیا، ظاہر ہے چونکہ تصدیق بہت ضروری تھی کہ جو بازیاب کی گئی ہے چیز وہ واقعتاً موئے مبارک ہے یا نہیں ہے، تو جتنے جید علماء تھے، جتنی جید مذہبی شخصیات تھیں، ان پر مبنی 14 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہندوستان کی حکومت نے، اور اس کمیٹی نے ویریفائی کیا کہ واقعتاً جو بازیابی ہے وہ موئے مبارک کی ہی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بھی تھیوری گردش کرتی رہی کہ شاید جواہر لال نہرو نے مصر کے جو سربراہ تھے اس وقت حکومت کے، جمال عبد الناصر، ان سے درخواست کی تھی اور وہاں بھی ایک درگاہ میں موئے مبارک موجود تھے، تو ان میں سے ایک بال دے دیا گیا یہاں پر۔ لیکن بہرحال 14 رکنی جو کمیٹی تھی جس پر اتفاق تھا مقبوضہ کشمیر کے اکثریتی مسلمانوں کا، اس کمیٹی نے، جس میں عبد الرحیم جو بانڈے تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے یا وہ فیملی تھی کہ جس کے ذمے تھا موئے مبارک کی تصدیق کرنا بھی اور اس کی حفاظت کرنا بھی۔ حضرت میرک شاہ ایک شخصیت ہے جو کہ بہت ہی قابل احترام تھے کشمیری مسلمانوں میں، مولانا مسعودی، پھر میر وائز عمر فاروق کے والد تھے میر وائز مولوی فاروق، اور اس طرح سے باقی بہت سارے جید لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعتاً موئے مبارک کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو احتجاج تھا وہ جشن میں تبدیل ہو گیا، لوگوں نے آتش بازی کی، لوگوں نے درگاہ حضرت بل پر حاضر ہو کر نوافل ادا کیے شکرانے کے، اور الٹیمیٹلی موئے مبارک کو واپس درگاہ حضرت بل پہنچا دیا گیا۔ اور اب تک 1964 سے لے کے آج کی تاریخ تک وہاں ایک مرتبہ پھر
ہر مبارک اور متبرک دن پر موئے مبارک کو زیارت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. لاکھوں فرزندان توحید موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور ظاہر درگاہ حضرت بل مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی جذباتی اور ایک بہت ہی مذہبی شناخت رکھتی ہے. ایک تو یہ واقعہ آپ نے دیکھا کہ 7 دن کے اندر بھارت کی حکومت نے تلاش کر لیا موئے مبارک کو اور اس کی تصدیق بھی کی بھارت کے مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے, چاہے وہ سیاسی لیڈرز تھے چاہے وہ مذہبی لیڈرز تھے. جس کے بعد 1964 میں جنوری میں ہی صدر ایوب خان نے پاکستان میں ریڈیو سے خطاب کیا اور خوشائند قرار دیا موئے مبارک کی تلاش کو, اور یہ بھی کہا ساتھ ہی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہ دعا ہے کہ جو موئے مبارک تلاش کیا گیا ہے وہ اصلی ہو. لیکن کشمیر کے مسلمان مطمئن تھے کہ جو موئے مبارک پریزنٹ کیا گیا ہے بھارت کی حکومت کی جانب سے وہ اصلی ہے. ایک جانب 7 دن میں ایک غیر مسلم حکومت نے, جسے ہم قابض حکومت سمجھتے آئے ہیں, سمجھتے رہے ہیں, کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اس نے 7 دن میں موئے مبارک کو تلاش کر لیا. ہمارے یہاں بادشاہی مسجد سے 31 جولائی 2002 کو نالین پاک کی چوری کا ایک اندوہناک اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا. بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا بادشاہی مسجد میں جو ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا گیا ہے جہاں متبرکات کو رکھا گیا ہے, وہاں سے نالین پاک, وہ نالین جو کہ ہمارے پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھی, اسے چوری کر لیا گیا. اور آج تقریباً 22 برس ہونے کو آئے ہیں, نالین پاک کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا, اور نہ ہی اس وقت سے لے کر آج تک کی حکومتوں کی جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے نالین پاک کو تلاش کرنے کی. یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. ظاہر کوئی بھی مسلمان اگر ہم یہ سمجھیں کہ کسی نے عقیدت کی وجہ سے یہ کام کیا, تو صحیح مسلمان جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے یا ان کو جانتا ہے, وہ کبھی بھی چوری جیسا کریہ عمل نہیں کرے گا. سو یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا یہ بھی کسی سازش کا کوئی حصہ تھا, کیا کسی حکومت کے خلاف عوام کو احتجاج پر آمادہ کرنے کی کوئی کوشش تھی, مشتعل کرنے کا کوئی حربہ تھا. لیکن جو بھی تھا آج تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ نالین مبارک کہاں ہے. دوسری جانب باوجود اس کے کہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ مقبوضہ کشمیر میں موئے مبارک کو کس نے چوری کیا تھا, حکومت نے کہا کہ جی بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس پر ہم نہیں بتائیں گے. نہ بی این ملک نے بتایا, نہ حکومت کی جانب سے آج تک یہ خبر دی گئی کہ کس نے اور کیوں چوری کیا تھا موئے مبارک کو. لیکن اہم بات یہ کہ موئے مبارک کو تلاش کر کے واپس درگاہ حضرت بل میں رکھ دیا گیا. ہمارے یہاں پہ 22 سال ہونے کو آئے ہیں, نالین پاک کی چوری کا معمہ آج تک بدقسمتی سے حل نہیں ہو سکا. میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اور ہم نے مقبوضہ کشمیر کی درگاہ حضرت بل, بارہمولہ, کپواڑہ, اننت ناگ, شوپیاں, یہ سارے وہ نام ہیں جو ہم نے بچپن سے لے کے آج تک پاکستان ٹیلی ویژن کے خبر ناموں میں سنے ہیں. کوئی خبر نامہ مکمل ہی نہیں ہوتا تھا جب تک مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم, جبر اور تشدد کی داستان خبر کی صورت میں اس میں ہمارے سامنے نہیں آ جاتی تھی. لیکن آج کشمیر کا مسئلہ کہاں پر ہے؟ ہماری حکومت, ہماری اسٹیبلشمنٹ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ کیا ہم نے کشمیر کو بھلا دیا ہے؟ اگر بھلا دیا ہے تو پچھلے 76 برسوں میں ہم پر جو جنگی جنون مسلط کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, صرف یہ باور کروا کے کہ مسئلہ کشمیر موجود ہے, ہم کشمیر کی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں انڈیا ہمارا دشمن ہے, اور اس دشمنی نفرت کی فضا کو بڑھاتے ہوئے 76 سالوں میں اپنے بجٹ میں جو مستقل اضافہ کیا جاتا رہا, اس کا جواب کون دے گا؟ پھر اس جنگوازم کو ہوا دے کر, اس اشتعال کو, اس نفرت کو بڑھا کر وہ بچے جو مروا دیے گئے جہاد کشمیر میں, ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ آج 76 برس بعد ہم کس بنیاد پر مسئلہ کشمیر سے صرف نظر کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قوم کو کس نے اعتماد میں لیا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو بھلا دیا؟ اور اگر نہیں بھلایا تو بتایا جائے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کون کیا کر رہا ہے. آج تک
ہم نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے، پاکستان کے فوجی اور دفاعی بجٹ کے حوالے سے جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہم سے بڑا ایک حریف اور دشمن بھارت کی شکل میں موجود ہے. اور بھارت ہمارا حریف اور دشمن کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تھی مسئلہ کشمیر. 76 برسوں تک ہمیں بتایا جاتا رہا کہ ہم کشمیر کی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش کے لیے ہمیں ایک بڑی اور تگڑی فوج چاہیے، ہمیں ایک تگڑا دفاعی بجٹ چاہیے. لیکن آج مسئلہ کشمیر کہاں ہے؟ اور اگر مسئلہ کشمیر کو ہم نے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، تو ہم نے دشمنی کی حد تک کم کی ہے. اور اس دشمنی کم کرنے کے نتیجے میں ہم کتنا کمپرومائز کریں گے اپنے دفاعی بجٹ کے اوپر. 76 سالوں تک یا تو آپ اور ہم بے وقوف بنتے رہے، یا پھر آج آپ اور ہم بے وقوف بن رہے ہیں. یا تو 76 سالوں تک جو کشمیر کی آزادی کا خواب ہمیں دکھایا جاتا رہا، یا کشمیر کی آزادی کا خواب ہمیں بیچا جاتا رہا، وہ جھوٹ تھا، یا پھر آج کشمیر کو بھلا کر جو خاموشی ہم نے اختیار کر لی ہے وہ جھوٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کون دے گا؟ 76 برسوں میں ہم سب کی کشمیر کے ساتھ اور کشمیری مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو وابستگی تھی، جو درد ہم ان کا محسوس کرتے تھے، ان کی جو تکلیف ہم محسوس کرتے تھے، ان کے دکھ میں ہم یہاں پریشان رہتے تھے، and again ان کی آزادی کے لیے جو کوششیں یہاں کی گئیں، جو چندے یہاں جمع کیے گئے، جو عطیات دیے گئے، جو نوجوان یہاں سے بھجوائے گئے، وہ جو خاندان دونوں جانب جنہوں نے سفر کیا، دونوں جانب کے نوجوان جنہوں نے شہادتوں کو گلے لگایا، ان کی قربانیوں کا جواب کون دے گا؟